आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकी देने से मुताल्लिक केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफा खारिज करने का हुक्म दे दिया। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस सवन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालती फैसले के मुताबिक साबिक वजीर आजम के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी के सिवा केस में शामिल दीगर दफात पर मुताल्लिका फोरम पर कार्रवाई जारी रहेगी। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ पुलिस अफसरान को धमकियां देने, तज़हीक करने, बगैर इजाजत रैली निकालने, पुलिस अहकामात की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक मुकदमात सेशन अदालत मुंतकिल करने का भी हुक्म दिया। 20 अगस्त को एक रैली में इमरान खान ने खातून एडिशनल सेशन जज और पुलिस अफसरान को धमकियां दी थीं, जिस पर हुकूमत ने उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया था। तब से आईनी माहिरीन मुसलसल इस केस की मुखालफत करते आ रहे थे। जो दहशतगर्दी का मुकदमा बना है उसके तो कोई पैर नहीं है, उसका तो कोई किसी भी लिहाज से वो दहशतगर्दी के जिम्मे में आती नहीं है वो तकरीर, और उसको उस पे ऐसे सेक्शंस ठूसना उसको बिल्कुल एक मेलेफिडे किस्म की कार्रवाई लगती है। दहशतगर्दी के नुकात पे मजाक उड़ रहा है और यही बात की जा रही है कि ये दहशतगर्दी नहीं है, तौहीन आमेज, धमकी आमेज जरूर है, इवन गैर कानूनी हो सकता है, मुजरमाना भी हो, लेकिन दहशतगर्दी जिस तरह से हम दहशतगर्दी समझते हैं कि फियर इंस्टिल किया जाए पब्लिक में, आपकी इंटेंट भी हो कि मैं फियर इसमें जो है इंस्टिल करूं उनमें और वायलेंट कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी दूं, तो मेरे ख्याल से वो चीजें यहां पे एब्सेंट थी। आज समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से पूछा कि जेआईटी ने इस केस में क्या राय दी है, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि जेआईटी की यही राय है कि इस केस में दहशतगर्दी की दफा बनती है। दूसरी जानिब इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले में दहशतगर्दी के मुकदमात के नुकात वाज़ेह हैं। मौजूदा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान की तकरीर के मुतनाज़ा जुमले दोबारा पढ़कर सुनाए, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पूरी तकरीर में सिर्फ यही मुतनाज़ा बात है या कुछ और भी है। अगर आप तकरीर पर ऐसे पर्चे दर्ज कराएंगे तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा। कौन ऐसा बयान नहीं देता, किस किस पर मुकदमे बनाएंगे। इमरान खान जाती हैसियत में अब पुलिस के सामने पेश हो रहे हैं। खौफ की फिजा कहां है? उन्होंने इस्तफसार किया कि इमरान खान की तकरीर में कहीं किसी को जख्मी करने जैसी धमकी है क्या? आईजी या डीआईजी ने कोई शिकायत दर्ज कराई? चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमे में कहा कि आप खुद मान रहे हैं कि तफ्तीश में तकरीर के अलावा कुछ सामने नहीं आया। जब कुछ सामने नहीं आया तो फिर दहशतगर्दी का डिजाइन तो ना हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट दहशतगर्दी के कानून की तशरीह कर चुकी है। आज दोनों फरीक के दलाइल सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने केस में दहशतगर्दी की दफा को खत्म करने का हुक्म दिया। आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने अक्टूबर 2019 में दहशतगर्दी की तारीफ से मुताल्लिक तहरीरी फैसले में लिखा था कि मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत मजहबी नजरियात और सियासी मकासद के हुसूल पर पुरतशद्दुद कार्रवाई और दहशतगर्दी के जुमरे में आती है। 59 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फैसले में कहा गया था कि हुकूमत या आवाम में मंसूबे के तहत खौफ व हिरास फैलाना, जानी और माली नुकसान पहुंचाना दहशतगर्दी है, जबकि मंसूबे के तहत मजहबी फिरकावारियत फैलाना, सहाफ़ियों, कारोबारी बिरादरी, अवाम, सोशल सेक्टर पर हमले भी दहशतगर्दी के ज़मरे में आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बुनियाद बनाकर इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे को खत्म करने की इस्तदा की, तो दूसरी जानिब पंजाब में जहां उनकी हुकूमत है वहां नून लीग के 2 वफाकी वज़रा मियां जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब पर दहशतगर्दी के मुकदमात कायम कर दिए गए हैं। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर असद रहीम साहब, माहिर आईन व कानून। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। कानूनी माहिरीन के मुताबिक तो जो ये केस था इमरान खान साहब का के खिलाफ, ये दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता था और सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच पहले ही तारीफ कर चुका है कि दहशतगर्दी का मुकदमा किन हालात में और किन वजूहात की बिना पर कायम किया जा सकता है। क्या वजह है कि हुकूमत मुखालफिन के खिलाफ दहशतगर्दी और गद्दारी के इल्जामात का सहारा लेती हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अदालत उज़्मा के इस 7 मेंबर बेंच के फैसले की रोशनी में इस तरह के पर्चे करना बिल्कुल बेबुनियाद है
اور اس فیصلے کا جو مرکز تھا وہ یہی تھا کہ اگر کوئی واقعہ بے شک بے تحاشا تشویشناک ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ انسداد دہشت گردی کے قانون کے سیکشن 6 کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، اور اس سیکشن 6 میں اس کا جو مطلب ہے اس کو واضح کیا گیا ہے کہ دہشت گردی وہی ہے کہ اگر آپ نے حکومت کو، ریاست کو یا عام عوام کو یا اس کے کسی مخصوص طبقے کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی، یا آپ کا جو اپنا مقصد تھا وہ مذہبی تھا یا فرقہ وارانہ تھا یا نسل پرست تھا، اور اس مقصد کو آپ آگے بڑھا رہے تھے اور سماج میں ایک دہشت کی لہر دوڑ رہی تھی، تو ان 3 بنیادوں سے ہٹ کر عدالت عالیہ نے بالکل درست فیصلہ کیا۔ اسی عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو پریسیڈنٹ وہ سامنے رکھتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کے متعلق جو FIR درج ہوا ہے اس میں جو دہشت گردی کے جو دفاع ہیں وہ ان کو مسترد کر دیا گیا۔ اب جو آپ کا سوال ہے وہ بھی بالکل بجا ہے کہ یہ رجحان ایک بار پھر کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے، اور افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ 90 کی دہائی کی جو روایتی سیاست ہے وہ ایک بار پھر بحال ہو رہی ہے۔ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے تو مرکز میں PDM کی، اور اب یہی نظر آ رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ بے بنیاد اور بے تحاشا کڑے قوانین کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے بے بنیاد FIR درج کر رہے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ اب اس معاشرے میں، کیونکہ، اور یہ میں ذرا جاوید لطیف صاحب کے بیان کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ بے شک آپ پہ بیس لیس کیسز ہوں، لیکن بحیثیت منتخب نمائندے آپ پہ یہ ایک ذمہ داری ہے اور گہری ذمہ داری ہے کہ اس معاشرے میں نفرتیں کم نہیں ہیں۔ اب اس سے آگے بڑھیں، یہ جو انتہا پسندی کا ایک دلدل ہے جس سے ہم پچھلے 10-12 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں، اس سے اب آگے بڑھنا چاہیے، اس سے آگے نکلنا چاہیے، اشتعال مزید نہیں دلانا چاہیے، اور یہ ہماری سیاسی قوتوں کو اور کچھ اور غیر سیاسی قوتوں کو اب سمجھ لینا چاہیے۔ نہیں، مگر دیکھیں اس کا کوئی حاصل فائدہ بھی تو نہیں ہے نا۔ عمران خان کے خلاف کیسز بنے، ہیڈ لائنز بنی، دنیا بھر میں بات گئی، PTI کو یہاں سے سیکھ لیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد عدالت میں معاملہ آیا تو عدالت نے کہہ دیا یہ دہشت گردی کی دفعات ہی نہیں بنتی، یہاں سیکھ لینا چاہیے کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود مخالفین پر پھر اسی طرح کی اسی نوعیت کے پرچے کرانا، تو کچھ ٹائم تو ضرور کچھ وقت کے لیے ان کو پریشانی ہوتی ہوگی جن کے اوپر پرچہ بنتا ہوگا، لیکن اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ پھر بھی اس طرح کے پرچے کیوں بنائے جاتے اتنی سنجیدگی کے ساتھ؟ جناب، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں 2006 کے بعد سے ہم کسی نہ کسی طرح سے ایک اتفاق کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اگر آپ ایک منتخب حکومت کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے FIRs کو یا اس طرح کے جعلی کیسز کو درج نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اس کے شانہ بشانہ ایک اور اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک منتخب حکومت کو اپنی مدت بھی مکمل کرنے دیں۔ جی۔ اب جو آج جو صورتحال ہے کہ اب 2 سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے خلاف اب وہی جو 90s والی پالیٹکس ہے اس کو بحال کر رہے ہیں، اس پہ پھر آدمی یہی سوال کرتا ہے کہ کیا پایا کیا کھویا، کیا ہم تاریخ سے نہیں سیکھ پائے؟ اگر ہم اسی سلسلے کو اس طرح آگے بڑھاتے جائیں گے تو نہ صرف عدم استحکام کا صورتحال اسی طرح مزید بدتر دیکھنے کو ملے گا، ہمارے قانونی نظام کے لیے یہ بہت زیادہ بدتر ہے۔ آپ دیکھیں کہ استغاثہ کا ایک براہ راست تعلق ہوتا ہے کنوکشنز کے ساتھ۔ اگر استغاثہ کا معیار کم ہو، اگر آپ اس طرح کے بالکل ہی غلط قسم کے شکوں کو سامنے رکھتے ہوئے FIRs بنائیں گے تو جیسے آپ نے کہا بین الاقوامی رائے تو اپنی طرف، لیکن ہماری جو ایکویٹل ریٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے، آپ نہ تو سزا کی طرف بڑھتے ہیں نہ تو اچھے پریسیڈنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ جو ایک سیاسی آپ نے ایک اکھاڑا بنایا ہوا ہے اس سے بھی ایک بہت برا تاثر جاتا ہے عام عوام میں بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی۔ اور اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے تھا، عمران خان صاحب کو سبق سیکھ لینا چاہیے تھا، ان کی حکومت کو سبق سیکھ لینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے خلاف کیس گیا اور جانے کے بعد وہ دہشت گردی کی دفعات عدالت نے اڑا کے رکھ دیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ویسے 2019 اکتوبر کا فیصلہ موجود ہے کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے، ہمیں تفصیل سے اس میں بتا دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، تو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا مزید قانون سازی کی ضرورت ہے، بہتر قانون سازی کی ضرورت ہے، اور بہتر قانون سازی کر کے اس معاملے کو روکا جا سکتا ہے؟ سر، میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ مزید قانون سازی ہی
ہمارے لیے ایک بہت سنجیدہ مسئلہ رہا ہے اس ایسپیکٹ کے حوالے سے. وہ اس لیے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 90 کی دہائی میں جب فرقہ وارانہ حملے زیادہ سے زیادہ ہونا شروع ہو گئے تو انسداد دہشت گردی کا آپ قانون لے آئے اور ایک مخصوص عدالتی نظام آپ نے بنا لیا. چلیں ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا 2010 کی دہائی میں پروٹیکشن آف پاکستان کے جو کورٹس تھے وہ بھی اسپیشل کورٹس تھے. پھر اس کے بعد جب دہشت گردی میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملا تو آپ عسکری عدالتیں لے آئے اور آئین میں بھی آپ ترمیم کر چھوڑے اور پھر عدالت عظمیٰ میں وہ کیس آپ جیتے. اب یہ 3 مخصوص عدالتی نظام تھے جن کی خاطر آپ نے جو آپ کا بنیادی سویلین جسٹس سسٹم تھا اور کرمنل جسٹس سسٹم تھا اس کو آپ بالکل چھوڑ بیٹھے اور اس میں جو بہت بنیادی اصلاحات کی اشد ضرورت تھی وہ آپ کر نہ سکے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ مزید قانون سازی کی بالکل ضرورت نہیں ہے. قوانین آپ کے پاس موجود ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے اب اس کلچر کو کسی طرح سے تبدیل کرنا ہے کہ اگر عدالت عظمیٰ کا ایک فیصلہ آیا ہوا ہے غلام حسین ورسس اسٹیٹ جس کا آپ نے ذکر کیا 2019 کا فیصلہ ہے, وہ اگر واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ سیکشن 6 اور سیکشن 7 انسداد دہشت گردی کے قانون سے بڑھ کر ہم اس میں کوئی گنجائش نہیں دیکھتے, اور بے شک جتنا بھی اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہوئے شاکنگ اور بروٹل اور گروسم کوئی اس طرح کا کوئی حملہ ہو اس کو پھر بھی آپ آٹومیٹک طور پہ دہشت گردی نہیں کہہ سکتے. تو جناب ہمارے سامنے عدالت عظمیٰ نے اس تمام معاملے کو نمایاں کر دیا, واضح کر دیا. اب بہتر ہوگا کہ ہمارے منتخب نمائندے اور کچھ دیگر قوتیں وہ بھی اب اس چیز کو سمجھیں اور کلچر میں تبدیلی لائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر اسد رحیم صاحب. ماہر آئین و قانون, رویے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے. آج عمران خان کے خلاف توشہ کیس میں فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. فیصلہ کیا آئے گا وہ تو جب فیصلہ آئے گا تب پتہ چلے گا, لیکن آج کی جو صورتحال تھی اس پر تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی عدالتی مشکلات کم تو ہوئی مگر ختم نہیں ہوئی. جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دھمکی آمیز تقریر پر دہشت گردی کے دفعات خارج کرنے کے احکامات دیے, مگر دوسری جانب توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی کی تلوار عمران خان کے سر پر ابھی بھی لٹک رہی ہے. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ نااہلی ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سامنے گوشوارے آئیں اور انہیں الماری میں رکھ دیا جائے. جہاں شک ہوتا ہے وہاں الیکشن کمیشن اسکروٹنی بھی کرتا ہے. پچھلے ماہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے نون لیگ کی درخواست پر توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا تھا. آج کی سماعت کے دوران نون لیگ کے ممبر قومی اسمبلی محسن شاہ نواز رنجا کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنے گوشواروں میں توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف اور ان تحائف کی فروغ سے حاصل کی گئی رقم کی تفصیل نہیں بتائی. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن میں جھوٹا حلف نامہ جمع کروایا. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان توشہ خانہ کیس کو ایک سازش قرار دیتے ہیں جس کے تحت انہیں سیاست سے نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے اور اس تمام صورتحال پر بات کریں گے. محسن اجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں, نمائندہ خصوصی دنیا نیوز. محسن, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. یہ بتائیں کہ آج پی ٹی آئی کے وکیل نے جو دلائل دیے اس میں انہوں نے بار بار الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا, اسپیکر کے ریفرنس بھیجنے کے اختیارات پر سوالات اٹھائے. کیا عمران خان صاحب کے جو تحائف اور گوشواروں میں ان کو ظاہر نہ کرنا, اس الزام پر وہ الیکشن کمیشن کی تسلی بھی کروا پائے؟ دیکھیے, جو اس سے پہلے ایک تحریری جواب بھی دیا گیا تھا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے, اس میں انہوں نے جو تمام تر تفصیلات تھیں وہ ظاہر کی تھی. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے توشہ خانہ سے کل کتنے تحائف کتنے پیسوں کے عوض وصول کیے, اس سلسلے میں جو پیمنٹ کی رسیدیں تھیں, جو چالانز تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اگینسٹ ٹیکس دیا گیا تھا, وہ تمام تر تفصیلات بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنے تحریری جواب جو انہوں نے جمع کروایا تھا اس میں تمام چیزیں ظاہر کی تھی. آج ہونے والی سماعت کے موقع پر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن کو یہ بتایا کہ عمران خان اس سلسلے میں تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ریکارڈ پر لا چکے ہیں. جو ریفرنس تھا اس میں نامکمل تفصیلات تھیں, صرف 1 سال کا جو ریکارڈ تھا, جو ڈیٹا تھا وہ بھجوایا گیا تھا. ہم نے پورے 4 سال کا اس سلسلے میں جو ریکارڈ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنے جواب کے ذریعے جمع کروا دیا ہے.
اب جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ جو آج درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر خالد اسحاق کی جانب سے اٹھایا گیا کہ یہ جو تحائف تھے ان کی ڈیکلریشن، ان کو ظاہر کرنے کا جو وقت تھا وہ دیکھنا ہوگا، وہ خاصی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کی جانب سے یہ تمام تر چیزیں مقررہ وقت کے بعد ظاہر کی گئیں۔ اس سلسلے میں جو پی ٹی آئی کے وکلاء تھے انہوں نے یہ دلیل اختیار کی، بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ یہ جو 4 تحائف تھے ان کے اگینسٹ پیمنٹ کی گئی، توشہ خانہ سے یہ وصول کیے گئے، ٹیکس بھی دیا گیا، اور اس کے بعد یہ ایف بی آر میں ان کا تمام تر ریکارڈ بھی موجود ہے، ان کے اگینسٹ ٹیکس بھی دیا گیا۔ مجھے یہ بتائیں محسن صاحب کہ عمران خان صاحب نے تحریری طور پر بھی ڈیٹیلز دے دی، پھر ان کے وکلاء نے بھی آج تفصیل سے بتایا، پھر کیا وجہ ہے کہ محسن رانجھا صاحب جو کہ درخواست گزار ہیں انہوں نے میڈیا کے سامنے کہا کہ نہ کوئی رسیدیں نہ کوئی بینک ریکارڈ عمران خان صاحب کی طرف سے کچھ بھی پروڈیوس نہیں کیا گیا؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی یہ اکثر چیف الیکشن کمشنر کے ریمارکس بھی سامنے آتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی جماعتوں کے لوگ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان یا کسی بھی فورم پہ جب جاتے ہیں تو اندر جو بات ہوتی ہے اور باہر جو میڈیا ٹاکس ہوتی ہیں ان میں ایک خاصا مختلف ہوتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اکثر مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں پر اس سلسلے میں بھرمی کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں کہ آپ اندر کیا بات کرتے ہیں اور جب باہر جاتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو تمام تر تحائف جو وصول کیے گئے توشہ خانہ سے، الیکشن کمیشن میں تمام تر ریکارڈ اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے پیش کر دیا گیا ہے۔ تمام جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ چالانز، ٹیکس ریٹرنز، ایف بی آر میں جو انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر کیے اس میں یہ تمام تر ریکارڈ وہاں پر موجود ہے۔ اب جو سب سے اہم آج ریمارکس تھے چیف الیکشن کمشنر کے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایسا نہیں کرتا کہ وہ جب ایسٹس کی ڈیٹیلز آتی ہیں تو وہ الماری میں رکھ دے، وہ ان کی اسکروٹنی کرتا ہے اور جب جہاں پر کہیں تضاد ہو تو الیکشن کمیشن اس معاملے کو دیکھتا ہے، چھان بین کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک، جیسا آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں کچھ بات ہوتی ہے، باہر کچھ بات ہوتی ہے، لیکن اندر یہ بات ہوئی نا کہ آج درخواست گزار کے وکیل نے عمران خان صاحب کے جو تحریری جواب تھے ان پر اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریفرنس میں پوچھے گئے سوال کے مطابق جواب نہیں آیا، عمران خان نے تحائف کی خریداری کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ اس حوالے سے کیا اطلاع تھیں؟ یہ بات تو اندر بھی ہوئی ہے نا؟ جی بالکل، یہ کہا گیا جو آج بیرسٹر خالد اسحاق تھے ان کی طرف سے کہ اس جو جواب دیا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے، اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ جو تحائف تھے یہ خریدنے کی رقم کہاں سے آئی، یہ نہیں بتایا گیا جو تحائف بیچے گئے وہ کس تاریخ کو بیچے گئے، اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ کس شخص کو یہ تحائف بیچے گئے ہیں۔ اور اس کے جواب میں جو ڈیفنس لیا گیا ہے پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ یہ 6 جون 2019 سے پہلے ہی بیچ دیے تھے، 2018 میں خریدے گئے تھے، تو جو وہ سال پورا ہونے سے پہلے یہ بیچ دیے گئے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں الیکشن کمیشن کے ایسٹ ڈیکلریشن فارم میں ظاہر کرنا اب ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایف بی آر میں تو انہیں آلریڈی ہم نے ان کو ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی کے بھی اہم ریمارکس آئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی شخص غلطی سے کوئی ڈیکلریشن نہیں کرتا تو پھر اس کی نااہلی نہیں بنتی، کیونکہ کنسیلمنٹ تو تب ہو کہ آپ ہر جگہ سے کوئی بھی انفارمیشن جو ہے وہ آپ ہر جگہ سے چھپا لیں اور اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں، کیونکہ ایف بی آر میں یہ تمام تر جو جواب جمع کرایا گیا اس میں تمام تر ریکارڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو آج جمع بھی کروایا گیا وہ ایف بی آر میں آلریڈی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے ظاہر کیا گیا، وہاں پہ ڈکلیئر کیا گیا، ٹیکس دیا گیا، وہاں پہ ان یہ جو تحفے وصول کیے گئے توشہ خانہ سے جن کے اگینسٹ بالکل آپ کی بات بالکل واضح ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ جو فیصلہ آج محفوظ کیا گیا امکان کیا ہے، کب تک فیصلہ سنا دیا جائے گا، کیونکہ اسپیکر کے ریفرنس پر الیکشن کمیشن نے 90 دن کے اندر فیصلہ سنانا ہوتا ہے، وہ اس کا پابند ہے۔ دیکھیے اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آج جب یہ ججمنٹ ریزرو کی گئی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اس میں زیادہ وقت نہیں لے گا، شاید یہ جو فیصلہ ہے توشہ خانہ سے متعلق یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئندہ 7 روز کے اندر سنا دے گا، کیونکہ اس میں اب ٹائم کا ایشو جس طرح آپ بتا رہے ہیں قانون یہی کہتا ہے
کہ 90 دن کے اندر اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ آلریڈی معاملہ 1 ماہ سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، پینڈنگ ہے، اور الیکشن کمیشن کیونکہ اب اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا تحریری جواب آ چکا ہے، جو فریقین ہیں ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، جواب الجواب ہو چکا ہے، اور اب فیصلہ ریزرو کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن ڈیفینیٹلی اس سلسلے میں جو قانون ہے، جو آئین ہے، وہ دیکھے گا اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کرے گا۔ امکان یہی ہے کہ 1 ہفتے کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنا دے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا محسن اعجاز، ہمارے نمائندے خصوصی تفصیل سے بتا رہے تھے آج کی کارروائی کے حوالے سے۔ یہاں پر لیں گے ایک نیوز بریک جس دوران آپ ہیڈ لائنز جان سکیں گے اور اس کے بعد پروگرام جاری رہے گا۔ یقیناً عام انتخابات ہی جمہوریت اور منتخب جمہوری حکومت کے اساس ہوتے ہیں، لیکن پاکستان اس وقت الیکشن انعقاد کے حوالے سے دگرگوں صورتحال سے دوچار ہے۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور اس کے مقبول ترین لیڈر عمران خان ملک میں فوری انتخابات کے خواہاں ہیں، جبکہ 13 اتحادیوں کی مخلوط حکومت فی الحال فوری انتخابات کے حق میں نہیں۔ بظاہر فریقین کے پاس اپنے موقف کے حوالے سے مضبوط دلائل ہیں۔ شہباز حکومت اگست 2023 یعنی اسمبلیوں کی 5 سالہ جمہوری مدت پوری کرنے پر مصر ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے حکومت کو 2 ہفتوں میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد اہم فیصلوں سے میڈیا کو آگاہ کرتے ہوئے کل پی ٹی آئی کے نائب صدر فواد چودھری نے کہا کہ اگر حکومت نے 2 ہفتوں میں الیکشن کا اعلان نہیں کیا تو عمران خان احتجاج کی کال دیں گے اور ملک بھر میں عوام سڑکوں پر ہوں گے۔ 3 روز قبل پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کا بہترین آپشن فوری اور شفاف الیکشن ہے۔ عمران خان نے کہا کہ فوری انتخابات تحریک انصاف کی ضرورت نہیں بلکہ پورے ملک کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت اور موجودہ سیاسی بحران بظاہر ملک میں فوری انتخابات کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن معروضی سیاسی حقائق، آئینی و قانونی پیچیدگیاں اور ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں فوری انتخابی عمل میں حائل ہیں۔ شہباز حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے الیکشن قبل از وقت اس کے امکان کو سختی سے مسترد کیا اور کہا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں اور مردم شماری کے باعث فروری سے پہلے انتخابات کے انعقاد ممکن نہیں ہوں گے۔ گویا اس وقت پی ٹی آئی اور 13 اتحادیوں کی مخلوط حکومت انتخابات کے حوالے سے 2 مختلف سمتوں پر گامزن ہیں۔ کل لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا جائے گا اور عام انتخابات مقررہ وقت پر کرائے جائیں گے، جبکہ کل ہی عمران خان نے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کی سربراہی میں پارٹی تنظیموں کو انتخابات کے لیے امیدواروں کو شارٹ لسٹ کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے۔ بلا شبہ عمران خان اپنی عوامی مقبولیت کے باعث الیکشن کے لیے دباؤ بڑھا رہے ہیں، جبکہ موجودہ سیاسی اور معاشی حالات کی بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ بظاہر عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے نکالنے کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے اور اس وقت ملک کی سیاسی اور معاشی مسائل کا حل 5 سالہ مینڈیٹ رکھنے والی نئی منتخب عوامی حکومت ہی نکال سکتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ فوری الیکشن کے انعقاد میں بھی کئی آئینی اور قانونی رکاوٹیں اور زمینی حقائق حائل ہیں۔ ملک بھر میں قبل از وقت الیکشن میں حائل ان رکاوٹوں کے باوجود عمران خان اس وقت فوری انتخابات کا مطالبے کے لیے یک نکاتی ایجنڈے پر گامزن ہیں اور ایک دن بھی شہباز حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ جو عوامی حمایت اس وقت ان کے ساتھ ہے اس کے ذریعے وہ الیکشن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت مخلوط حکومت کی تمام جماعتوں کو سرپرائز دے سکتے ہیں، لیکن عمران خان کے لیے ایک اہم چیلنج اپنے بیانیے کو آئندہ انتخابات تک زندہ رکھنا بھی ہے، جس کی تاریخ کا فی الحال کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے عمران خان جلد از جلد انتخابات کے خواہاں ہیں۔ اس اہم ترین معاملے پر جو اس وقت ملک میں سیاسی ہیجان اور سیاسی کشمکش کی وجہ بنا ہوا ہے، ہم بات کریں گے جناب وسیم سجاد صاحب سے، سابق صدر پاکستان اور ماہر آئین و قانون، اور جناب محترم احمد بلال محبوب صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ بلال صاحب، سب سے پہلے آپ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی اس وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن ایک سب سے اہم معاملہ تو یہ ہے کہ مردم شماری۔ اب مردم شماری جو ہے وہ دسمبر یا جنوری تک اس کے نتائج ممکنہ طور پر آ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد حلقیہ بندیاں ہوں گی، دیگر مراحل ہوں گے، تو اس کے لیے بھی 3 سے 4 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا، تو بات کہیں مئی تک جا سکتی ہے، اگلے سال مئی تک۔ تو الیکشن کا انعقاد کیسے ممکن ہے؟ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں فوری الیکشن کرائے جائیں۔
بہت شکریہ. دیکھیے ابھی آپ نے جو رپورٹ سنوائی ہے یہ آپ کے ادارے نے میرے خیال میں بڑی احتیاط کے ساتھ مرتب کی اور بڑی مفصل بڑی کمپریہنسو ہے. اس میں ان تمام مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے جو واقعی اس وقت نئے الیکشن کے راستے کے اندر رکاوٹ بن سکتے ہیں. تو یہ جو سینسس کی بات ہے یہ بالکل درست ہے. الیکشن کمیشن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں اکتوبر 2023 میں بھی الیکشن کرانے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دسمبر 2022 کے آخر تک اپنے سینسس کے ریزلٹس دے دیں. اب اگر یہ منسٹری آف پلاننگ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جنوری فیبروری میں دیں گے اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر حلقہ بندیوں کا کام شروع ہوگا. اس کے لیے 4 مہینے چاہیے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو جائے گا جون. فیبروری سے لے کے 4 مہینے ایڈ کریں تو جون, اور جون میں اگر وہ اسمبلی کو ڈیزالو کریں تو اس کے بعد 3 مہینے بن جائیں گے, وہ ہوگا ستمبر. تو سپٹمبر یا اکتوبر میں تو ویسے ہی الیکشن ڈیو ہے کیونکہ اگست میں اس اسمبلی کی مدت ختم ہو جائے گی, اس کے 60 دن میں الیکشن کروانے ہیں. تو 16 اکتوبر وہ آخری تاریخ ہے جس تک آئین کے مطابق الیکشن کرانے کے پابند ہے. تو واقعی یہ وہی تاریخ بنتی ہے. اب یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر ہی فیصلہ ہوا ہے نا مردم شماری کا, جی, تو اس کو ریورس بھی نہیں کر سکتے. یہ عمران خان صاحب کی زیر صدارت یہ فیصلہ ہوا تھا اور یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا, لہذا اس کو چینج کرنا بھی بڑا مشکل ہوگا. اور پھر یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ سارا کچھ اب کر بھی لیں تو اس کے بعد اس کے جو نتائج ہوں گے الیکشن کے, اس کے اوپر کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان صاحب کو اتفاق ہو اور کل کو پھر وہ اسی مقام پہ نہیں کھڑے ہوں گے جس پہ آج کھڑے ہیں کہ میں کال دینے والا ہوں عوام کو احتجاج کے لیے. تو اس کی بھی کوئی گارنٹی نظر نہیں آتی. اور یہ بھی ایک اور باتیں میں آپ کے سامنے, یہ لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہے. میرے خیال میں جو اس وقت دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک ٹینشن ہے, پولرائزیشن ہے, وہ اس قدر شدید ہے کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے غالباً زیادہ جو آپ کا ابھی جواب آیا ہے کہ سینسس کے بغیر, کیونکہ یہ متفقہ فیصلہ تھا, اس کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا, تو اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ مزید رائے کیا نکل سکتی ہے. لیکن محترم جناب وسیم سجاد صاحب, ایک اور اہم معاملہ وہ یہ کہ نگراں حکومت کا قیام ہونا ہے. پارلیمنٹ کے اندر حکومت بھی موجود ہے, اپوزیشن بھی موجود ہے, اگر نہیں موجود تو تحریک انصاف موجود نہیں ہے. تو حکومت, نگراں حکومت قائم تو ہو سکتی ہے, لیکن ایسی نگراں حکومت جس میں تحریک انصاف کا انپٹ نہ ہو, کیا وہ عمران خان کو قابل قبول ہوگی, تحریک انصاف کو قابل قبول ہوگی؟ بات یہ ہے جی کہ ہم نے اس کو آئین کے تناظر میں دیکھنا ہے. اب اگر تحریک انصاف اسمبلی میں نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے استعفے دے دیے ہیں, اور اس وقت جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ ریاض صاحب ہیں, جن کا تعلق تو تحریک سے ہے لیکن وہ دراصل تحریک سے ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو آئین تو یہی کہتا ہے کہ اگر اسمبلی کی تحلیل کی جاتی ہے تو جو عبوری حکومت بنے گی وہ مشورہ کیا جائے گا لیڈر آف دی اپوزیشن سے, اور بات چیت ہوگی وزیر اعظم اور لیڈر اپوزیشن کے درمیان, اور پھر ایک عبوری حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے گی. اب اس کا یہ تو ہے نا قانونی پہلو اس کا, لیکن سیاسی پہلو یہ ہے کہ یقیناً وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. قبول نہیں کریں گے تو وہی حالات ہوں گے کہ بھئی احتجاج ہوگا, پروٹیسٹ ہوگا, ہم الیکشن نہیں مانتے, ہم یہ نہیں مانتے, تو یہ اس قسم کا انتشار ہوگا. لیکن بنیادی بات یہ ہے جی کہ یہ جو خلا پیدا ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے. میرے خیال میں یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا اور اس کا ان کو سیاسی طور پہ نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک, اچھا یہ بھی فرمائیے کہ جیسے کہ احمد بلال محبوب صاحب نے فرمایا, کیا پرانی مردم شماری کے اوپر الیکشن کروائے جا سکتے ہیں ایسی صورتحال میں جب تحریک انصاف پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہو, کیونکہ اس کے لیے تو ایک قانون سازی کی ضرورت ہے. کیا تحریک انصاف کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر آئے اور پھر یہ قانون سازی کروائے؟ یہ راستہ موجود ہے اس کا بھی جی اگر آئین کی تناظر میں دیکھا جائے تو آئین تو یہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو پھر تو 2 مہینے کے اندر الیکشن ہوں گے, اور وہ آئینی ذمہ داری ہے, چاہے اس کی تیاری ہے الیکشن کمیشن کے پاس یا نہیں ہے. قانون یہی کہتا ہے کہ جی 2 مہینے کے اندر کرانا ہے. اگر اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے کسی وجہ سے
تو پھر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ 3 مہینے کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن کرایا جائے. اگر وہ فہرستیں تیار نہیں ہیں یا مردم شماری نہیں ہے تو پھر آئین تو اس کا جواب یہی دیتا ہے کہ بھی جو پھر آپ کے پاس ہے، جو فہرستیں ہیں، جو حلقہ بندیاں ہیں، اس کے مطابق آپ الیکشن کرائیں. وہاں پہ کوئی لچک نہیں ہے. پھر وہی بات آ گئی کہ جی سیاسی پہلو. اس کا سیاسی پہلو تو یہی ہے کہ ان حالات میں اگر الیکشن ہوتے ہیں اور پارٹیز کے درمیان کوئی مفاہمت نہیں ہوتی تو پھر الیکشن کے بعد بھی یہی انتشار ہوگا، یہی افراتفری ہوگی. اور پھر اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں 5 اسمبلی ہیں. 5 اسمبلیوں کو اگر تحلیل کیا جائے تو پھر بات آگے بڑھتی ہے الیکشن کی. یہ تو کوئی نہیں مانے گا کہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں اور الیکشن ہو جائے، باقی رہ جائیں. اس کے لیے بھی پارٹیز کے درمیان بات چیت کا ہونا ضروری ہے. اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کے درمیان اور باقی جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کے درمیان اگر کوئی ایک فارمولہ طے ہو جائے جس میں ان ساری باتوں کا ڈسکس کر کے ایک روڈ میپ تیار کر لیا جائے، وہ بہت بہتر ہوگا. نہیں تو اگر ان حالات میں الیکشن ہوتا ہے تو پھر وہی صورتحال ہوگی جو آج ہے. ایک انتشار ہوگا، غیر یقینی صورتحال ہوگی، آئینی بحران ہوگا، اور پھر کچھ پتہ نہیں کہ حالات کس طرف چل پڑے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. احتجاج کی نوبت نہیں آنی چاہیے، مل بیٹھنا چاہیے اور کوئی حل نکالنا چاہیے. مگر احمد بلال محبوب صاحب، ایک طرف تو مردم شماری کا معاملہ ہے جو آپ دونوں معزز مہمانوں نے جس کے جوابات دیے، دوسری طرف معاملہ ہے سیلابی صورتحال کا. وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، وہ خیبر پختونخوا ہو، پنجاب کے کچھ علاقے ہوں، 81 اضلاع ہیں جو اس وقت شدید متاثر ہیں. اگر ہم مردم شماری کے معاملے سے بھی آگے نکل جائیں تو کیا اس سیلابی صورتحال میں فوری انتخابات ممکن ہیں؟ دیکھیے، اس معاملے میں تو جب الیکشن کمیشن کوئی الیکشن کی تاریخ مقرر کرتا ہے تو پھر اسے متعلقہ صوبے کی ایڈمنسٹریشن سے رائے لینی پڑتی ہے کہ کیا وہاں پہ کنڈیشنز اس قابل ہیں کہ وہاں پہ الیکشن ہو سکے. آپ نے دیکھا کہ ابھی مقامی حکومتوں کے الیکشن بھی 2 دفعہ ملتوی کرنے پڑے کیونکہ بارشوں کی وجہ سے اور وہاں پہ جو حالات تھے اس کی وجہ سے وہاں پہ الیکشن ہونا ممکن نہیں تھا. تو اب اگر یہ حالات اس وقت 2 صوبوں میں یہ موجود ہیں اور الیکشن کمیشن بھی خود اپنی انڈیپینڈنٹ اس ویو پہ پہنچتا ہے کہ وہاں الیکشن نہیں ہو سکتے ان حالات میں، اگلے مثال کے طور سے اگر آج اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو 3 ماہ کے اندر الیکشن ہونے ہیں، تو 3 ماہ کے اندر اگر کنڈیشنز امپروو ہونے کا چانس نہیں ہے تو الیکشن کمیشن کس طرح سے ان کا انعقاد کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ بھی بڑا گمبھیر مسئلہ ہے کہ آپ 2 صوبوں کے اندر اور تیسرے صوبے کے ایک حصے کے اندر انتخابات ہی منعقد نہ کر سکے ان کنڈیشنز کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک بہت اہم، مجھے تو لگتا ہے کہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا ڈیل بریکر ہوگا، کہ جس کی وجہ سے اگر باقی تمام کنڈیشنز ٹھیک ہو بھی جائیں تو 2.5 صوبوں کے اندر اگر کنڈیشنز ہی نہیں ہیں ٹھیک. آپ کو معلوم ہے خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن کروانے کے لیے بلدیاتی تیار نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے خیال میں وہاں موسم خراب تھا، وہاں پہ برف پڑی ہوئی تھی، سردیاں بہت زیادہ تھیں. تو یہ کنڈیشنز جو ہیں یہ جینون ہیں اور اس کے لیے اگر کوئی ریزن ہوگی تو جینون ہوگی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیلاب کا بھی جائزہ لینا پڑے گا. بظاہر تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 6 مہینے سے پہلے واقعی وہاں کوئی انتخابات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بہرحال جائزہ لینے والی بات ہے. ٹھیک. اچھا محترم جناب وسیم سجاد صاحب، سیلاب کا معاملہ ہو گیا، یہ سینسس کا معاملہ ہو گیا، الیکشن کی راہ میں ایک اور اہم مسئلہ تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد ہے. پی ٹی آئی یہ واضح کر چکی ہے کہ موجودہ جو الیکشن کمیشن ہے اور چیف الیکشن کمشنر ہے ان کے ہوتے ہوئے انتخابات جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. اب اس گتھی کو کیسے سلجھایا جائے؟ جی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے، ان کی تقرر کا ایک طریقہ کار دیا گیا ہے، ان کو ان کے نکالنے کا بھی ایک طریقہ کار دیا گیا ہے، اور ان کو جو تحفظ دیا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سیاسی ایک عمل ہوتا ہے، ان کو الیکشن کرانا پڑتا ہے، جو ہار جاتا ہے وہ ناراض ہوتا ہے، جو جیت جاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، تو وہ ان کو اس لیے آئینی تحفظ دیا گیا ہے. اگر وہ ایک پارٹی کہتی ہے جی کہ یہ استعفیٰ دیں کسی دوسرے کے لائیں
تو باقی جو ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں جی اگر دوسرے کو آئیں گے تو ہم نہیں اس کو تسلیم کریں گے. تو لہذا آئین سے ہٹ کے جب بات ہوتی ہے تو پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. آئین تو یہ کہتا ہے کہ یہ جب تک ان کو جتنی مدت کے لیے ان کی تقرری کی گئی تھی وہ چیف الیکشن کمشنر رہیں گے. اگر ان کو نکالنا ہے تو ان کے خلاف ریفرنس کیا جائے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائے گا, کوئی الزامات ہیں تو وہ ثابت کیے جائیں تو وہ پھر ان کو فارغ کر دیں گے. نہیں تو آئین کے مطابق ان کا حق ہے کہ وہ الیکشن کروائیں. اس قسم کے تنازع جو چلتے رہتے ہیں کہ جی ایک پارٹی کہتی ہے کہ استعفیٰ دو, دوسری کہتی ہے کہ نہیں ہمیں یہ قبول ہے, تو میرے خیال میں اس کا حل یہی ہے کہ آئین کے مطابق چلا جائے. بالکل. بلال صاحب آپ بھی فرمائیے گا کہ اس گتھی کو کیسے سلجھایا جائے. عمران خان صاحب عدم اعتماد تو ضرور کر رہے ہیں لیکن متعلقہ فورمز پر جائیں, اگر واقعی ان کے پاس سیریس ایلیگیشنز ہیں, ان کے ثبوت موجود ہیں, تبھی ان کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی اور حل نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیے نا جی, اس میں سے چیف الیکشن کمشنر صاحب اور 2 ممبرز ہیں الیکشن کمیشن کے, ان کا تقرر تو اسی زمانے میں ہوا تھا نا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ موجود تھی, اور ان کا اتفاق رائے کے ساتھ ان 3 لوگوں کا تقرر ہوا تھا. تو اس اتفاق رائے کے ساتھ تقرر کے باوجود بھی اگر انہیں شکایت موجود ہے تو پھر ان کو ہٹا کے بھی اگر فرض کریں استعفیٰ دے دیں اور کچھ اور لوگ اگر مقرر کرنے پڑ جائیں تو اس کے بھی مشورے کے لیے یہ پی ٹی آئی موجود نہیں ہے, کیونکہ آئینی طور پہ تو اس پہ بھی قاعدے حزب اختلاف اور وزیر اعظم کے درمیان مشورہ ہوتا ہے نا. تو اب تو وہ حزب اختلاف میں نہیں ہے, تو جس طرح سے معاملہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایک مسئلہ بن جائے گا کہ پی ٹی آئی ایز کنسلٹی موجود نہیں ہے, اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے نئے ممبرز کا تقرر بھی اگر کسی طریقے سے, میں تو سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے, لیکن اگر یہ امکان پیدا ہو بھی جائے تو اس کا تقرر کا آئینی طریقہ تو وہی ہے. اس کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن تو نہیں ہو سکتی الا یہ کہ کوئی آدمی انفارملی ان سے پوچھے, تو اس صورت میں بھی یہ بحران پیدا ہوگا. لہٰذا یہ ہر لحاظ سے ایک جو مطالبے ہیں ان کی آئینی حیثیت یہ ہے کہ وہ بحران کی شکل میں ہی آپ کو جاتے ہوئے نظر آتے ہیں, خواہ وہ سینسس ہے, خواہ وہ چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہے, خواہ وہ الیکشن کمیشن کے ممبرز کا تقرر ہے, اور خواہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تقرر ہے. اس کا حل سوائے بات چیت کے اور بیٹھ کے کسی اتفاق رائے کے پیدا کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے, کیونکہ قانون کا راستہ تو پھر وہی ہوگا جس کے لیے یہ پہلے ہی کہہ چکے کہ انہیں قبول نہیں ہے. اچھا, یہ تمام مسائل بھی حل ہو جائیں پھر بھی فوری الیکشن کے لیے تو ہزاروں سیکیورٹی اہلکار چاہیے ہوں گے. اب آئینی اور قانونی معاملات کو ایک طرف رکھیں, جو معروضی حالات ہیں, سیلاب ہے, بارڈر پر ہماری فورسز ہیں, سیلاب میں مصروف ہیں, تو ایسی صورت میں انتخابی عملہ ہمیں چاہیے, جگہیں چاہیے, تو کیا ممکن ہو سکتا ہے فوری طور پر باقی معاملات کو اگر صرف نظر بھی کرتے ہیں تو سیکیورٹی اور جو عملہ چاہیے اس کے حوالے سے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا. عام انتخابات جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں ان میں بھی یہ بڑا مسئلہ رہا ہے, اور اس کے لیے ہمیں اتنی بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز کی ضرورت پڑتی ہے, یعنی فوج کی ضرورت پڑتی ہے پولیس کے علاوہ, کہ وہ بعض اوقات تو فوج بھی ریلکٹنٹ ہوتی ہے اتنی تعداد میں لوگ فراہم کرنے کے لیے. لیکن اب جو ہم نے دیکھا ہے, اب فوج تو بالکل قطعی طور پہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی سائزیبل تعداد الیکشن کے کاموں کے لیے مہیا کرے. اس کی کچھ سیاسی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں جو 20 نشستوں کے اوپر بائی الیکشن ہوئے تھے, الیکشن کمیشن کے بار بار کہنے کے باوجود بھی فوج نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم مہیا نہیں کر سکتے, ہم صرف ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس کے طور پہ اسٹریٹجک جگہوں پہ ہوں گے, آپ ہمیں جب بلائیں گے تو پھر ہم اتنے وقت میں پہنچ جائیں گے. لیکن ظاہر ہے وہ انسیٹسفیکٹری سچویشن ہے, اس سے کام نہیں چلے گا, اس کو کم از کم الیکشن پولنگ اسٹیشنوں کے باہر موجود رہنا پڑے گا. تو ایسی صورت میں جب فوج بھی اس کام کے لیے آمادہ نہیں ہے اور فوج انگیجڈ بھی ہے ریلیف کے اور ریہیبلیٹیشن کے کام میں, تو یہ بھی ایک مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بھی ایک ایسی سچویشن کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس میں
इलेक्शन का इनकाद जल्दी होना तो तकरीबन नामुमकिन है। ठीक है। अच्छा वसीम सज्जाद साहब, ये इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद वाला जो मामला है, ये तो पार्लियामेंट में इमरान खान साहब हों या ना हो, इसके लिए तो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ ग्राउंड है, मगर मरदमशुमारी है, निगरां हुकूमत है, दीगर मामलात हैं। अगर तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब वाकई संजीदा हैं फौरी इलेक्शन के लिए, तो ये लाजमी है कि वो पार्लियामेंट में वापस आएं। जी, वो बेहतर तो यही है, यानी बेहतर तो यही है कि पार्लियामेंट में वो वापस आएं। बहुत से मसाइल है, मसलन वो ये जो इलेक्शन लॉज का रिफॉर्म है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसी तरह ये अहमद बिलाल साहब बात कर रहे थे कि भी अगर इलेक्शन कमीशन का कोई रिजाइन कर देता है तो फिर कैसे वो अपॉइंट होगा। इसी तरह निगरान हुकूमत के बारे में वो कैसे होगा। तो बेहतर तो यही है कि वो वापस आ जाएं, लेकिन चूंकि वो एक सियासी फैसला कर चुके हैं और वो समझते हैं कि जी अगर हम वापस आ गए तो उनकी सुबकी हो गई, तो लिहाजा वो रास्ता भी मेरे ख्याल में उनके लिए सियासी तौर पे बंद हो चुका है। सबसे बेहतरीन रास्ता तो यही है कि तमाम पार्टियां और खुसूसन मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ये अना को भूल जाएं, बातचीत की तरफ जाएं और इन सारे मसाइल का हल बातचीत के जरिए कोशिश करें कि निकल आए, ताकि अगर इलेक्शन होता है और जब भी होता है तो कम से कम जो हुकूमत बने वो मुस्तहकम हो और ये जो मौजूदा हालात हैं, बहुत से मसाइल हैं, इनसे निकलने के लिए हुकूमत कुछ काम कर सके। अगर इसी किस्म के हालात में इलेक्शन हुआ तो मैं नहीं समझता कि ये जो नई हुकूमत आएगी, किसी की भी आए, वो इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा सकेगी। मगर सर एक खिड़की तो खुली रखी है इमरान खान साहब ने। उन्होंने कई मरतबा कहा कि अगर इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए, नए इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो वो अना, वो ज़ेद या वो सियासी फैसला वो रिवर्स हो सकता है अगर यहां से भी लचक दिखाई जाए, यानी हुकूमत की तरफ से। देखिए जी, बात यह है जी कि जब आप कंडीशंस लगाते हैं तो दूसरी पार्टी कहती है जी हम नहीं मानते। बेहतर तो ये होता है कि ये बात भी बातचीत के जरिए हल की जाए कि इलेक्शन होना है, कब होना है, कब असेंबलीज में डिसॉल्व करना है। और इस फैसले में तहरीक इंसाफ का भी रोल होगा, क्योंकि दो हुकूमतें तो उनके पास हैं, उनको भी डिसॉल्व करना होगा, तब मामला आगे बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये पहले से कंडीशन लगाना, इसका मतलब ये है कि बातचीत आगे नहीं चलेगी। ये तमाम मसले जो हैं ये बातचीत में आने चाहिए, वहां पे डिस्कस होना चाहिए और वहां पे फैसले होना चाहिए। वाहिद हल मुझे यही नजर आता है, और कोई रास्ता मुझे इस वक्त नजर नहीं आता, खुसूसन इसलिए कि तहरीक इंसाफ की इस वक्त नेशनल असेंबली में मौजूदगी नहीं है और बहुत से जो बड़े मसले हैं वो फैसले जब असेंबली में होंगे तो ये यकीनन कहेंगे कि जी हम इसको नहीं मानते क्योंकि हम तो उसमें शामिल नहीं थे। तो इससे जो पेचीदगियां पैदा होंगी वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं होंगी। बेहतर यही है कि किसी तरीके से बातचीत के जरिए इन तमाम मसाइल का हल निकाला जाए। और अगर इसमें कोई और शख्सियत पड़ सकती है। जी बहुत शुक्रिया जनाब वसीम सज्जाद साहब, साबिक सदर पाकिस्तान, माहिर आईन व कानून, और जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडाट हमारे साथ मौजूद। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे सिंध में सैलाबी पानी मुसीबत बन चुका है, आबी गुजरगाहों पर बाअसर वडेरों का कब्जा है और हुकूमत बेबस मालूम होती है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। हर तरफ पानी ही पानी, खुले आसमान तले बेसरो सामानी या खैमा बस्ती, भूख, अफलास और बीमारियां। सैलाब से मुतासरा अंदरूनी सिंध के हर जिले, हर ताल्लुक़े और हर गांव गोट की मुश्तरका मंजरकशी है। सिंध में इस वक्त लाखों सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ के साथ सैलाब के पानी की निकासी का सामना है। मंछर झील को 3 कट लगाने के बाद दरियाए सिंध के दाएं जानिब 5 मुतासरा अजला के सैलाबी पानी का 7 के करीब तेजी से दरियाए सिंध में निकास जारी है, लेकिन दरियाए सिंध की बाएं जानिब सैलाब से मुतासरा ज़राअत से मालामाल 7 अजला खैरपुर, नवाबशाह, सांगड़, नौशेरो फिरोज, मीरपुर खास, उमरकोट और बदीन में करोड़ों एकड़ फीट पानी की निकासी इस वक्त भी सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि इस पानी की समंदर में निकासी की कुदरती आबी गुजरगाहें बंद हैं। कई बाअसर लोगों ने आबी गुजरगाहों पर कब्जे कर रखे हैं और इन कब्जों को खाली कराना शायद सिंध हुकूमत के बस से बाहर है। हैरान कुन बात तो यह है कि हुकूमत सिंध इस वक्त तकरीबन 15,000 क्यूसेक से जायद रफ्तार वाले पानी को बड़े सैलाबी रेले को 4,000 क्यूसेक की गुंजाइश वाले
LBOD سیم نالے کے ذریعے گزارنے کی کوشش کر رہی ہے، اسے سمندر تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف پانی کی نکاسی کی رفتار انتہائی سست ہو گئی ہے بلکہ پانی کو رستہ نہ ملنے اور پشتوں پر دباؤ بڑھنے سے سیم نالوں اور قدرتی آبی گزرگاہوں میں کئی مقامات پر شگاف پڑ رہے ہیں اور نئے علاقے ڈوب رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر سندھ کی زرعی پیداوار سے مالا مال ان 7 اضلاع سے سیلابی پانی کی نکاسی فوری طور پر نہ ہوئی تو ان زرعی زمینوں پر ربی کی نئی فصل خاص طور پر گندم کی بوائی نہیں ہو سکے گی، جس سے ملک کے اندر غذائی اجناس کے بحران اور فوڈ سیکیورٹی کا بھی شدید خطرہ ہو سکتا ہے۔ ملک کے اندر گندم کی ہر سال ارلی کراپ یعنی ابتدائی فصل سندھ کے ان 7 اضلاع سے ہی ہوتی ہے۔ اگر زرعی زمینوں سے پانی یعنی یہ سیلابی پانی فوراً نہ نکالا گیا تو نہ صرف لاکھوں سیلاب متاثرین گھروں کو واپس نہیں جا سکیں گے بلکہ ان علاقوں میں اس سال گندم کی فصل بھی نہیں ہو سکے گی۔ سندھ حکومت کی اس ناقص منصوبہ بندی پر سیلاب متاثرین بھی سراپا احتجاج ہیں۔ ہزاروں متاثرین نے کراچی سے برسا بدین سی پیک منصوبے تھر کول جانے والی اہم شاہراہ پر پچھلے 4 روز سے احتجاجی دھرنا دیا ہوا ہے۔ سیلابی پانی کی نکاسی کا یہ مسئلہ ہے کیا اور بدین اور دیگر علاقوں میں سیلاب کی اس وقت کیا صورتحال ہے، اس کا جائزہ لیا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر، جو ایک بار پھر بدین پہنچے اور یہ خصوصی رپورٹ انہوں نے تیار کی۔ افسوسناک صورتحال پہ بات کریں گے، اختیار کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اختیار صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ بدین تشریف لے گئے اور جو صورتحال آپ نے بتائی وہ ہمارے سامنے، یہ نکاسی ہے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ تو ہے اپنی جگہ پر، یہ بدین میں جو 4 دن سے دھرنا دیے لوگ بیٹھے ہوئے ان کے بنیادی مطالبات کیا ہیں؟ مسعود صاحب، ان کا بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ جو پانی کی قدرتی گزرگاہیں ہیں، جو اصل گزرگاہیں جو بند ہیں، جو حکومت سندھ نے جو LBOD منصوبہ بنایا تو وہ قدرتی گزرگاہیں جو تقریباً 14 سے 15 ہزار کیوسک پانی لے سکتی ہیں، ان کو ڈائیورٹ کر کے 4000 کیوسک والی LBOD سیب نالے میں ڈال دیا گیا اور ان کا اصل راستہ بند کر دیا گیا۔ تو ان لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت سندھ نے 2011 میں جو قانون بنایا تھا کہ پانی کے جو رین واٹر ہے اس کے قدرتی راستوں کو کھولا جائے گا، انکروچمنٹ ہٹائی جائے گی، اس قانون پر عمل کیا جائے اور وہ قدرتی راستے کھولے جائیں اور وہ بند توڑ کر کٹ دے کر پانی کو راستہ دیا جائے تاکہ یہ پانی تیزی سے باہر نکل سکے، شہروں سے باہر نکل سکے، زمینیں آباد ہو سکے اور جو لاکھوں لوگ بے گھر بیٹھے ہیں وہ گھروں میں جا سکیں اور جو نئے نئے شگاف پڑ رہے ہیں، نئے نئے شہر ڈوب رہے ہیں وہ ڈوبنے سے بچ سکے۔ تو ان لوگوں کا بنیادی مطالبہ یہ ہے جی۔ اور یہ جو لوگ ان علاقوں میں بستے ہیں وہ بھی تو متاثر ہوں گے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں سے یہ لوگ کٹ لگانا چاہتے ہیں 0 پوائنٹ سے کہ پانی کو راستہ دیا جائے، اب وہ علاقے بھی آباد ہو چکے ہیں، ان میں بھی کئی ہزاروں لوگ موجود ہیں، ان لوگوں نے بھی اسی سڑک پہ دھرنا دے رکھا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو راستہ ہے اس راستے میں کئی انکروچمنٹ ہو گئی ہیں، اس میں جنگل اگائے ہیں اور حکومت کو وہ پانی کا راستہ دینے کے لیے بند بنانے تھے، وہ بند حکومت نہیں بنا سکی۔ اور دوسری بات یہ ہے نا مسعود صاحب کہ لوگوں کو حکومت میں اعتماد نہیں ہے کہ ان کو ریسکیو اور ریلیف کیسے دیا جائے گا۔ دیکھیں نا، سیون شریف کا دادو کا تجربہ سامنے ہے، وزیر اعلیٰ کا اپنا علاقہ ہے، انہوں نے منشا جھیل کو کٹ لگائے، نہ لوگوں کو ریسکیو کیا نہ ریلیف کے، آج بھی وہ لوگ بے یار و مددگار بیٹھے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بھی یہ خدشہ ہے کہ اگر ہم ادھر اس علاقے کو ڈبویا گیا تو حکومت تو بے یار و مددگار چھوڑ دے گی، اس لیے وہ لوگ جو ہے نا کافی ریزسٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ کٹ نہ لگایا جائے۔ لوگوں کا خدشہ اپنی جگہ اور آپ بھی مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں، مگر سوال یہی ہے کہ حکومت سندھ، اس کے ادارے، اس کے اہلکار کیا کر رہے ہیں؟ جی، اس معاملے پہ میری بات ہوئی صوبائی وزیر پاشی جام خان شورو صاحب سے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تو بہت بڑا سیریس مسئلہ ہے، اس میں 28 لاکھ لوگ جو ہے تقریباً 7 اضلاع کے وہ بے گھر ہیں اور بے شمار زمین، ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ آباد نہیں ہو سکے گی، آپ اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی کٹنگ لگائیں گے اور جو LBOD ڈرین ہے اس کے ذریعے پانی کی نکاسی کریں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پانی کی سطح نیچے آ رہی ہے چونکہ، تو اس لیے پانی اسی راستے سے، بدین کے راستے سے نکالا جائے گا۔ لیکن مسعود صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پانی کی جو سطح کم ہو رہی ہے وہ روزانہ صرف 1 ڈیسی میٹر یعنی کہ 1.25 انچ صرف کم ہو رہی ہے، اور پانی کی جو لیول ہے وہ تقریباً 19 فٹ ہے، جبکہ اس کی سیف لیول 12 فٹ ہونی چاہیے۔ اتنا زیادہ پانی ہے، اب 19 فٹ پانی کیسے سیف لیول پہ کتنے مہینے میں آئے گا؟ دوسری بات یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی 15 اکتوبر تک ہم آدھا پانی نکال لیں گے، پھر گندم کی بوائی ہو سکے گی، جبکہ ماہرین کا یہ کہنا ہے
کہ آدھا پانی اگر یہ سرفیس سے نکال بھی دیں گے تو ڈپریشن میں اتنا پانی ہوگا کہ یہ بوائی 15 اکتوبر سے نہیں ہو سکے گی، اور اس کے علاوہ زمین کو سوکھنے کے لیے بھی 10-15 دن چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. حکومت ابھی تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکی کہ اس پانی کو کس طرح نکالے گی اور لوگ کس طرح گھروں میں واپس جائیں گے اور نئی جو زرعی فصلیں ہیں وہ کس طرح اگ سکیں گی. بہت شکریہ آپ کا اختیار کھوکر صاحب. بدترین گورننس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.